बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, IMF ने इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया है। फैसल बावडा ने भी पेश गोई कर दी है कि नई हुकूमत जो है रमज़ान के पहले 15 दिन इसके लिए टेस्ट केस होंगे। 15वें दिन ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक नकारा हुकूमत है। क्या वाकई नई हुकूमत का हनीमून पीरियड इतना सा होगा? देखिए, हनीमून पीरियड तो मैं आपको बताऊं कि वो होता है कि जिसमें हुकूमत को लोग स्पेस देने के लिए तैयार होते हैं, मीडिया स्पेस देने के लिए तैयार होता है कि अभी तो ये आए हैं, आने के बाद ये ब्रीफिंग्स लेंगे, महकमे संभालेंगे, अपनी पॉलिसी देंगे और उस पॉलिसी के समरात आने शुरू होंगे। सही। पहली बात तो ये कि ये हुकूमत तसलसल है, कंटिन्यूएशन है। शहबाज शरीफ की हुकूमत, उसके बाद निगरान हुकूमत का वक्फा जो कि छाप थी, एक्सटेंशन थी ऑफ पीडीएम हुकूमत, और अब पीडीएम 2.0। जी। तो हनीमून पीरियड वाली तो कहानी ना लोगों के जहनों में है, ना मीडिया के जहन में है। मीडिया जो इश्तहारों से धौंस धमकी से कंट्रोल होने वाला है वो तो हो रहा है, लेकिन अदरवाइज इस हुकूमत के लिए कोई स्पेस नहीं है। सही। और जो फैसल बावडा साहब ये पेशीन गोई कर रहे हैं कि पहले 15 दिन टेस्ट केस होगा और 15 दिन के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि ये नाकारा हुकूमत है, तो फैसल बावडा साहब, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज ऑलरेडी नो दिस कि ये नाकारा है। उनके लिए उन्हें पहले 15 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 15 दिन देखेंगे फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये नाकारा है। लोग तो ये पहले डिसाइड कर चुके हैं ना। लोग इनके बारे में अगर अच्छी राय रखते होते तो 8 फरवरी को ये नतीजे आते, बिल्कुल भी 8 नहीं। फरवरी के बाद रिजल्ट रोकने पड़ते, ये सारी कहानी होती। असल चीज ये है कि अब आगे इन्होंने चलना है कैसे। देखिए, जो IMF का खत आया ना, खत का जवाब आया इमरान खान के, जी। खत का जवाब जो IMF ने दिया है, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सही। एक बड़ी आफत और एक बड़ा इल्जाम पीटीआई के सर से टल गया। जी। एंड आई थिंक ये अच्छा, ये मैंने तो कह दिया था कि ऐसा होगा। हम्म। ये आप देख लेंगे कि IMF क्या जवाब देगा और IMF कितना किस खत से इंप्रेस होके। देखिए, IMF ने अगर इफ एट ऑल पाकिस्तान के अंदरूनी दाखिली सियासी मामले में कुछ करना होता, अगर कुछ जी। करना होता, तो जो दूसरी किस्त है ना, हम्म। पहली किस्त तो शहबाज हुकूमत में आ गई थी, हम्म। दूसरी किस्त जो कि केयर टेकर सेटअप के वक्त में आनी थी ना, वो किस्त ना आती, हम्म। क्योंकि तय ये हुआ था कि वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे, जो पीटीआई से तय हुआ था। जी। ये तय हुआ था ना कि यह हुकूमत जाएगी और 3 महीने का इंटरिम सेटअप आएगा या 2 महीने का आएगा, वक्त के ऊपर इंतखाबात होंगे, हम्म। उस दौरान दूसरी किस्त आएगी और जैसे ही तीसरी, जब हुकूमत कायम होगी तो तीसरी किस्त नई हुकूमत के आने के बाद आएगी। बिल्कुल। तो वो तो जब वो फॉलो नहीं हुआ तो पीटीआई कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके खत लिखने से IMF जो है वो कुछ कर देगा। सही। IMF की जो स्ट्रिंग्स हैं वो अमेरिका और कुछ और कुव्वतें पुल करती हैं, तो वो यहाँ पर कोई अंदरूनी तौर के ऊपर पुल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, और आप इस वक्त एक खबर जो रिपोर्ट हुई है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, उसको देख के अंदाजा लगा लें कि रमजान से 2 दिन पहले जो हम्म। झटका लगा है, हम्म। इस झटके से आप अंदाजा लगा लें कि आगे क्या आ रहा है, आगे कौन सा तूफान आ रहा है जो आप सबको हमें सहना पड़ेगा। पहले आ जाते हैं जनाब कि IMF ने क्या रद्द अमल दिया। हम्म। उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। नुमाइंदा IMF का इमरान खान के खत पर रद्द अमल। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरेज ने इमरान खान के खत पर रद्द अमल में कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। एक बयान में IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरेज ने कहा कि IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। ये खत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक है। एस्थर पेरेज ने कहा कि IMF एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है, लिहाजा IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। इसका एक मतलब तो ये हो गया कि जो PTI कह रही थी कि जब तक ये आ, हलकों का कम अज़ कम 30% का ऑडिट नहीं हो जाता और लोगों की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत इन प्लेस नहीं होती, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो है उसकी तरफ जाते हुए IMF ये मुतालबा रखे कि आप ये करें और हम एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, हालांकि ये मसाइल नहीं है IMF के, सही। जिस तरह FATF है, दीगर फोरम्स हैं, उनका अपना एक टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, एक अपना स्कोप होता है, एक अपना एरिया होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेरर फाइनेंसिंग देखता है FATF। तो यहाँ पर उनको सिर्फ एक अप एंड फंक्शनिंग लॉन्ग टर्म ऐसी हुकूमत चाहिए जो उनका दिया हुआ प्लान, टैक्स रिफॉर्म्स और दीगर जो मुआशी प्लान ऑफ एक्शन है वो चला सके। सही।
وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کا بندہ چاہتے ہیں, فائنانس کے اوپر وہ ان کی باتیں مان رہا ہو, جس طرح سے ٹیکس بڑھانا ہے, جو چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہیں, جو لیوی لگانی ہے, جو جی ایس ٹی سبسڈیز لگانا ہے, ختم کرنی ہے. سبسڈیز ختم کرنی ہے, ایس او ایز بیچنے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ سب کام کر سکے, تو ان کی یہ غرض نہیں ہے. آگے انہوں نے کیا کر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی آفت شہباز شریف کے سر پہ ڈل گئی ہے اور پی ٹی آئی کے گلے سے اتر گئی ہے. جی نمائندہ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے, ہمارا مقصد. اچھا, یہ کبھی یعنی کہ آپ سوچیں کہ آئی ایم ایف کے جملے اور اندازہ لگائیں کہ جو آئی ایم ایف نے جس کو جکڑا ہے, یہ وہ آکاش بیل ہے جو جس درخت پہ گئی اس کو سکھا دی, بالکل ایسے ہی اس کو کھا گئی, یہ وہ آکاش بیل ہے. یہ کہتے ہیں جناب پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے, ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور جامع ترقی ہے, ہمارا مقصد مضبوط پالیسیوں کے نفاذ کی حمایت کرنا ہے. واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے خط لکھا تھا, آگے اس میں یعنی کہ مد نظر رکھنے کی اور وغیرہ وغیرہ سائفر اور کے بعد ملک دشمنی قرار دیا تھا. دیکھیں بلیسنگ ان ڈسگائز کیسے ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس خط کے اوپر اگر وہ یہ رد عمل نہ دیتے اور پھر بھی آئی ایم ایف کا پلان ڈولڈرمز میں رہتا, جوپرڈی میں رہتا, نہ ہو رہا ہوتا, تو یعنی اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جاتا؟ عمران خان کے خط کو. عمران خان کے خط کو, اور حکومت کے پاس اپنی ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے ایک پنچنگ بیگ موجود ہوتا. صحیح. یعنی جو آئی ایم ایف کا پلان ہے آپ کا, جو گزشتہ پلان ہے, اس کو تو ریوائیو کر دیا تھا مفتاح اسماعیل نے, اگست میں آپ کا ریویو ہو گیا تھا سکسیسفل, آپ کو پیسے مل گئے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب آئے, اور اسحاق ڈار صاحب کے وقت میں جو اگلا جائزہ ہے وہ تباہ ہو گیا. بالکل. اس کے باوجود ان کے پاس ایک عذر موجود تھا, یہ ڈالتے تھے کہ عمران خان نے کیونکہ جس دن 160 پیٹرول تھا 170 ہونا تھا 150 کر دیا, 5 روپے بجلی کے یونٹ کے اوپر قیمت کم کر دی, اور اس کو جون تک وفاقی کابینہ کے فیصلے سے لاک کر دیا. لہٰذا یہ اس مس کمٹمنٹ کی وجہ سے اسحاق ڈار کی کہانی یہ تھی کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. شہباز شریف کی بھی کہانی یہ تھی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ کہانی صرف اور صرف چلتی ہے کیونکہ آپ کا ان ایکشن تھا. نئی حکومت نے آنے کے بعد عمران خان کا لیا ہوا کوئی فیصلہ واپس نہیں لیا, بیکاز ایون دے ور ناٹ شیور کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے. اس وجہ سے جب مفتاح اسماعیل نے آن ورڈز 25 مئی کے واقعات کے بعد جا کے آپ کا بلینکٹ بین امپورٹ کے اوپر لگا کے اور بہت سارے سٹیپس لیے, قیمتیں بڑھانا شروع کی, چیزوں کا فری فال ہوا, انفلیشن ہوئی, بلیک مارکیٹ کیا کیا کچھ ہوا کریٹ, نتیجے میں آپ کو اگست میں آپ کا ریویو ہو گیا. اس کے بعد اسحاق ڈار آئے, اور اسحاق ڈار نے آگے بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا میرا 26 سال کا تجربہ ہے, آئی ایم ایف شوڈ بیہیو, ورلڈ بینک شوڈ بیہیو, موڈیز شوڈ بیہیو, اور مجھے پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. میں ان کے ساتھ 26 سال سے ان کا ڈیل کر رہا ہوں. 26 سال کا زیادہ انہوں نے تجربہ ہے. آرٹیفیشلی ان کا زیادہ تجربہ انہوں تھا. نے آرٹیفیشلی ڈالر کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ نیچے لے آئے. اوپن بینک اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے وہاں پر ایک بڑا گیپ کریٹ ہوا, اور آئی ایم ایف نے کہا ایسی تیسی کراؤ, جی نہیں دیا. صحیح. آپ کے 31 جنوری سے 8-9 فروری تک سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے بات چیت چلتی رہی, اور اسحاق ڈار صاحب خوشخبریاں آ رہی ہیں کہتے رہے, اور آپ کا وہ نہیں ہوا. ٹرنیور پورا کر کے دیکھیں اس کے باوجود انہوں نے تمام ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال کے رکھا اپنی غلطیوں, اپنی کمیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنی نالائکیوں کا, کہ وہ برودی سرنگیں لگا کہ وہ کر کے گئے تھے. تو آپ کا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا تھا بھائی؟ تو یہ جو ابھی اس خط کے اوپر یہ جواب دیے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام کسی رقم میں چلا جاتا, اور یہ کس موقع پہ دیا جب آپ کی آخری قسط کے لیے بات چیت کا آغاز ہے جی, اور اس کے فوراً بعد آپ کو ایک ای ایف ایف ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی, آپ کو ایک لانگ ٹرم پروگرام کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس میں کوئی بھی ڈیلے آتا نا تو وہ جاتا پی ٹی آئی کے کھاتے میں, وہ جاتا عمران خان کے کھاتے میں, اور یہاں پر غداری کر دی, بغاوت کر دی, ملک کے خلاف, فلاں کے خلاف. آئی ایم ایف کا یہ کنسرن نہیں ہے. آئی ایم ایف کا کنسرن یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارا پلان آف ایکشن ہے, ہاں جی یہ کرنا ہے آپ نے, اور اتنے عرصے کے لیے کرنا ہے, اس کے حساب سے وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے پیسے دے دیں گے. صحیح. اس کے علاوہ ان کا کوئی وہ اسکوپ اور وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں ایک بڑی بلا ہے جو عمران خان کے سر سے ٹل گئی, لیکن کیا ہوا جی, اب ساری کی ساری آفت آ گئی ہے شہباز شریف کے گلے.
اب جو ان کی معاشی ٹیم ہے اور وہ ہیں جو ایکشنز لینے ہوں گے وہ انہیں لینے ہوں گے، ڈیلے، یہ سارا کچھ دیکھیں باتیں کیا چل رہی ہیں۔ ایف بی آر کا خاتمہ یا ری اسٹرکچرنگ جی کو بہت بڑی ریفارم ہونی ہے ایف بی آر کے جی متعلق۔ اس کے بعد آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، ٹیکس کے جال میں لانے کے لیے کوشش ہونی ہے، نہیں تو جو آلریڈی ٹیکسڈ طبقہ وہی اس کے پرانا اوپر، فارمولا پرچون فروشوں کو لے کے اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جس کے اوپر لوگ جو ہیں گریبان پکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ماضی یہاں پہ میں تو جو کوئی، سارے تجربے ہو چکے ہیں پہلے، یہاں تو کوئی دینا ہی نہیں چاہتا، ہوں، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو آپ نے پکڑنا ہے۔ وہ ان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں، ہماری جتنی بھی اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے بالکل ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ان ایکشن نظر آتا ہے۔ تمام آپ نے ایس او ایز جو ہیں ان کا کچھ نکالنا ہے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، پی آئی اے سے لے کے باقی محکمے ادارے یہ آپ نے بیچنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جناب جو پینشن ہے اس کے اوپر کچھ کرنا ہے، وفاقی حکومت کے ملازمین کی تعداد کا کچھ کرنا ہے، آپ نے مختلف محکموں کو ضم کرنا ہے، یہ سارا کام کرنا ہے۔ یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو انہوں نے اٹھانے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے سٹیپس ہیں، آپ کو امپورٹس کھولنا ہوں گی، آپ نے جس طریقے سے ایک بلینکٹ بین یا زیادہ تر اشیاء جو ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، اور ڈالر کی کمی ہے آپ کے، ڈالر باہر نہ جائے، اور اس ساری صورتحال میں آپ کے پاس آلریڈی اس وقت ایکسپورٹس آپ کی کم ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی 2 سال کے مقابلے میں 10% سے زائد ڈپ ہے ان میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5-4 ارب ڈالر کا آپ کو وہاں پر خسارہ جو ہے۔ بڑھنا چاہیے وہ آپ کم کے ہو جو گیا۔ ٹارگٹ تھے ٹیکسٹائل کے وہ کہاں تھے اور وہ کہاں پر شرنک کر کے آ چکے ہیں، آپ کا ایکچولائز کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں اب رمضان میں جب 1-2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، اس وقت یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کراچی سے اور دیگر جگہوں سے کہ پیاز 300، ٹماٹر 200 روپے فی کلو، رمضان سے قبل ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تو آگے کیا ہوگا آپ سوچیں۔ اور اس میں ابھی فیکٹر ان کریں آپ، یہ جو گیس کے بل یہ بھی بڑھ گئے ہیں آلریڈی، جن لوگوں کے جنوری فروری کے لاسٹ ایئر کے بل ہیں وہ سامنے رکھ کے کمپیریزن کریں کہ آپ کا استعمال کتنا تھا، آپ کا بل کتنا آیا اس وقت، آپ کا آج استعمال کتنا، آپ کا بل کتنا آیا، اور گرمیوں کی آپ تیاری کر لیں، آپ سوچیں گے کیا منظر نامہ ہے۔ منافع خوروں نے رمضان المبارک سے قبل عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا لگا دیا۔ اب یہ جو منافع خور ہے، ان منافع خوروں کے خلاف کس نے ایکشن لینا؟ حکومت نے، نہیں میں نے لینا، نہیں حکومت نے، ہاں تو حکومت نے لینا۔ اب آپ سوچیں، ماہ مقدس سے قبل ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث تاجروں نے حکومتی پرائس لسٹ بھی ہوا میں اڑا دی۔ کراچی میں پیاز 300، ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ سموسے رول میں استعمال ہونے والی شملہ مرچ عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ایک دن میں قیمت 200 روپے فی کلو سے 700 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، 500 روپے کا اضافہ۔ اس کی خیر یہ مجھے پسند ہی نہیں۔ اس مرتبہ یہ تھوڑا سا ہوگا کہ موسم تھوڑا سا نسبتاً بہتر ہے، تو جو لیمو ہے نا جی، وہ جس نے ایکسپیکٹیشن تھی کہ 1100-1200 پہ جانا ہے، وہ شاید تھوڑا سا کنٹرول میں رہے، کیونکہ شکنجوی کا استعمال خیر ساؤتھ پنجاب اور ادھر تو پھر ابھی سندھ میں لیکن ادھر نہیں وہ ہوگا، تو یہاں پہ تھوڑا سا کم ہوگا نسبتاً، تو اس وجہ سے شاید یہاں پہ تھوڑی بچت ہو جائے۔ کراچی کے بازاروں میں لہسن 1000، ادرک 600، ہری مرچ 500 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اشیاء خورد و نوش آپ کے اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو بچڑے کا گوشت ہے 1400 روپے کلو، مرغی کا گوشت 700 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ ہے قیمتوں کی صورتحال۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ ہنی مون پیریڈ اور ناکارہ، دیکھیں یہ ان کی جو کنٹینیویشن ہے، جو کچھ ہوا ہے، یہی معاشی مہندس آئے تھے نا، انہوں نے بتایا تھا، یہ جب حکومت میں نہیں تھے، شاہ زیب خانزادہ کا پلیٹ فارم حاضر تھا، جب حکومت میں تھے حاضر تو تب بھی تھا، پہلے حاضر کسی اور چیز کے لیے تھا، پہلے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار اور یہ ان کی معاشی ٹیم کے لوگ اور مصدق ملک بیٹھ کے بتاتے تھے ایسے کم ہوتا ہے جی، یہ ایل این جی کا اس طرح سے مسئلہ حل ہو جائے گا، بجلی کی قیمتیں ایسے کم ہو جائیں گی، لائن لاسز ایسے کم ہو جائیں گے، یہ تو ان کو تو یہ نکمے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی کیا، جی، اور انفلیشن کو ایسے کنٹرول کرنا ہے، اپنی برآمدات کو ایسے بڑھانا ہے، اپنی ریمیٹنسز کو ایسے بڑھانا ہے، ہر چیز کا کلیہ، ہر چیز کا فارمولا ان معاشی اذہان، ان کی اجتماعی دانش ملی آ کے اپریل 2022 وہ کون سی منحوس گھڑی تھی اس ملک کے اوپر کہ ان لوگوں کا یہ انہولی الائنس بنا اور انہوں نے جو معیشت کا اس ملک کی بیڑا غرق کیا، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فخریہ طور پہ یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے
اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. او بھائی آپ نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے کیا بچایا؟ آپ نے اس ملک کی عوام کا دیوالیہ نکال دیا, بالکل تباہ کر دیا آپ نے, اس کو کسی چیز کے قابل نہیں چھوڑا. آپ یقین مانیں اپنے یعنی کہ ظاہر ہے کہ دوستوں کی بھرم رکھنا چاہیے. ایسے ایسے لوگ جن کو میں دیکھتا تھا کہ بڑے آسودہ تھے, اپنی زندگی سے خوش تھے, طمانینت تھی, مستقبل کی امید تھی, ان لوگوں کے چہروں پہ یاس و حسرت دیکھ کے نا یقین مانے کہ دل اڑتا ہے کہ وہ لوگ اپنے جس وقت بل گنواتے ہیں, بجلی کے, گیس کے, بچوں کی فیس, آنے جانے کے خرچے, کچن کے اخراجات, ایک ایک چیز, آپ یقین مانیں کہ ان لوگوں کو اگر ہلکی سی بھی شرم ہونا جا کے ڈوب کے مر جائے گا. جو تباہی ہوئی ہے اور اس تباہی کا ذمہ دار بھی پھر کسی اور کو ٹھہرا. انڈر یور واچ, اٹ آل ہیپنڈ انڈر یور واچ. آپ ہی یہی سب کچھ کیا تھا نا, آپ نے جو پنگا لیا تھا, جو چھیڑ چھاڑ کی تھی, اس کا خمیازہ ہم سارے بھگت رہے. اور ابھی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی کہ یہ لوگ کچھ ٹھیک کر لیں گے, کیونکہ 8 فروری کے بعد 8 فروری کو ایک آپ کے پاس چانس تھا, ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ 8 فروری should have been a day where یہ ساری آپ کی دشمنی اور یہ سب ختم ہو جاتی ایمیکیبلی, جس کا جو حق ہے عوام کی جو پسند ہے وہ آ جاتا منتخب ہو کر وہ چلاتا. صحیح, ایک ٹھہرا ہوا آتا, سارے مل کے اس وقت یہ ماحول بن جاتا کہ آپ ایک میثاق معیشت کر لیں, میثاق مفاہمت کر لیں, آپ رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں. لیکن نہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. معاشی استحکام کب آئے گا؟ جب سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام نہیں آ رہا ہے. خیبر پختونخوا سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو قومی اسمبلی میں صورتحال ہے, جو پنجاب اسمبلی میں صورتحال ہے, جو عوامی صورتحال ہے, اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام خاک آئے گا. اس صورتحال کے اوپر ہم کھڑے ہیں. البتہ اس کا سارا الزام اس جواب سے پہلے وہ جو پی ٹی آئی کے سر آنا تھا, اب شہباز شریف صاحب جانے, عوام جانے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.